अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरा इस्लामिक इब्राहिमिक विजडम में एक बार फिर खुश आमदीद। खुश आमदीद। आज हम जिस किताब पर गहराई से बात करने जा रहे हैं वो है जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस वॉल्यूम 1 सब वॉल्यूम 3 हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। जी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, किसी भी निज़ाम, किसी भी आइन का असल इम्तिहान अच्छे वक्त में नहीं होता। बिल्कुल। उसकी असल पहचान तब होती है जब हालात बिगड़ जाएं, जब माशरा भूख की गिरफ्त में हो, बाजार बैठ रहे हों और अमनो अमान का मसला खड़ा हो जाए। जी। आज हम तारीख के एक ऐसे ही नाजुक मोड़ का गहराई से जायजा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 18 हिजरी यानी 639 ईस्वी के उस खौफनाक कहत की जिसे तारीख ने आमुल रमादा यानी राख का साल के नाम से याद रखा है। और आज हमारी गुफ्तगू का मरकजी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस कहत में हुआ क्या, बल्कि ये है कि एक इंसाफ पर मबनी रियासत ऐसे वक्त में हुकूमत कैसे करती है जब भूख और मायूसी मौशरे की बुनियादें हिला रही हों। सही। खास तौर पर हम खलीफा दोम हज़रत उमर बिनुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के उन फैसलों का तज्जिया करेंगे जो उन्होंने इस बुहरान से निमटने के लिए किए। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तारीख बयान करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हज़रत उमर ने हंगामी हालात में हुक्मरानी का वो कौन सा फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें इख्तियार और इंसाफ और रहम और नज़्म-ओ-ज़ब्त के दरमियान एक हैरतअंगेज़ तवाज़ुन था। जी। तो आइए इस परत को खोलते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये कि ये कहत सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं था, ये एक आइनी बुहरान था। ये बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर लोग इसे सिर्फ बारिश ना होने का नतीजा समझते हैं, लेकिन जब भूख फैलती है तो ये सिर्फ खुराक का बुहरान नहीं रहता, ये रियासत के वजूद का बुहरान बन जाता है। आइनी बुहरान, ये थोड़ा वजाहत तलब है। आपकी मुराद ये है कि ये रियासत के बुनियादी उसूलों के लिए एक चैलेंज था? बिल्कुल। सोचिए, किसी भी रियासत का पहला और बुनियादी वादा क्या होता है? अपने शहरियों की जान की हिफाजत करना। एग्जैक्टली। कहत इस वादे पर बराहे रास्त हमला है। दूसरा, मुआशी इस्तेहकाम, कहत इसे तबाह कर देता है। तीसरा, अमन व अमान, जब लोग भूखे हों तो जराइम बढ़ने का खतरा होता है। जाहिर है। और सबसे बढ़कर ये रियासत पर अवाम के एतमाद को ख़त्म कर देता है। अगर रियासत अपने लोगों को रोटी नहीं दे सकती तो उसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाती है? और इसमें समाजी इंसाफ का पहलू भी है। जाहिर है कहत की पहली मार गरीबों पर ही पड़ती है। अमीर शायद ज़ख़ीरा कर ले, लेकिन गरीब तो पस जाता है, तो ये मुआशरे में तफरीक को और गहरा कर देता है। आपने दुरुस्त पकड़ा। इसलिए जब हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो इस सूरत हाल का सामना कर रहे थे तो वो सिर्फ भूख से नहीं लड़ रहे थे, वो इस्लामी रियासत की आइनी और इखलाकी बुनियादों को बचाने की जंग लड़ रहे थे। तो यहाँ वो बुनियादी सवाल पैदा होता है जो आज भी हर हुकूमत को दरपेश होता है। किसी हुक्मरान को बहरान से निमटने के लिए इजाफी इख्तियारात कैसे दिए जाएं कि वो आमरीत की तरफ ना चला जाए? ये एक बहुत ही नाजुक तवाज़न है। और यही वो मकाम है जहां हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की हिकमत अमली की खूबी सामने आती है। उनका रद्द-ए-अमल घबराहट या अफरा-तफरी पर मबनी नहीं था। ये एक सोचा समझा मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसके मकासद वाज़े थे, और वो मकासद शरीयत के आला मकासद से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो ये कोई वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि एक बाकायदा पॉलिसी थी। इसका गेम प्लान क्या था? सिर्फ लोगों में खाना तकसीम करना तो मकसद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। पहला और सबसे अहम मकसद तो जाहिर है इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ था, यानी हिफ्ज़ुन नफ्स। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे मकासद भी थे, जैसे अमनो अमान को यकीनी बनाना ताकि मुआशरा खाना जंगी का शिकार ना हो। लोगों की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, यानी इमदाद इस तरह दी जाए कि किसी की तज़लील ना हो। इक़दामात किए गए। ये सब कुछ अमली तौर पर कैसे हुआ? इसके लिए एक पूरा निज़ाम वज़ा किया गया। मरकज़ी सतह पर तमाम कोशिशों को मरबूत किया गया। खुशहाल सूबों से वसाइल मंगवाए गए। फौजदारी कवानीन में हालात के मुताबिक आर्जी तब्दीलियां की गईं। अच्छा। मार्केट को कंट्रोल किया गया और एक ऐसा मुनज़्ज़म फ़िलाही निज़ाम बनाया गया जो आज भी जदीद रियासतों के लिए मिसाल है। ये महज खैरात नहीं थी, ये बाकायदा आइनी हंगामी हुक्मरानी थी। ये एक जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की तरह लगता है। इस सब के पीछे कोई कानूनी उसूल भी तो होगा।
مطلب آپ اپنی مرضی سے تو قوانین کو معطل یا تبدیل نہیں کر سکتے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد اسلامی قانون کا ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اصول ہے جسے قاعدہ ضرورہ کہتے ہیں، یعنی ضرورت کا اصول۔ آج سے مر رہا ہو تو وہ کسی کے باغ سے بغیر اجازت پانی پی سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پورا باغ ہی اپنا سمجھ لے. یعنی غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدام کی اجازت ہے، لیکن صرف اس حد تک جتنی ضرورت ہو اور صرف اس مقصد کے لیے جس کے لیے اجازت دی گئی. ٹھیک ہے، یہ ایک شخص کی مثال تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب آپ اس اصول کو پوری ریاست پر لاگو کرتے ہیں تو اس سے افراتفری پھیلنے کا خطرہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اصول کو 3 شرائط کے ساتھ لاگو کیا. پہلی شرط، یہ تمام اقدامات مکمل طور پر عارضی ہوں گے. جیسے ہی بحران ختم ہوگا اصل قانون بحال ہو جائے گا. ٹھیک. دوسری شرط، ان کا مقصد صرف اور صرف بحران سے نمٹنا ہوگا، انہیں کسی سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اور تیسری شرط، یہ متناسب یعنی پروپورشنیٹ ہوں گے، یعنی جتنی بڑی ضرورت اتنا بڑا اقدام. تو آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی محدود مدت کی آئینی ایمرجنسی نافذ کی تھی. جی بالکل. اور اسی اصول کے تحت وہ تاریخی فیصلہ بھی کیا گیا جس پر آج تک بات ہوتی ہے. جی. یعنی قحط کے دوران چوری پر حد کی سزا کو معطل کرنا. یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم تھا. ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، دوسری طرف ریاست کی رٹ بھی قائم رکھنی ہے. ایسے میں اگر کوئی بھوکا چوری کر لے تو کیا کریں گے؟ یہ تو کسی بھی حکمران کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے. بلا شبہ. اور سطح پر دیکھنے سے یہ قانون کو کمزور کرنے کے مترادف لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ اسلامی انصاف کے تصور کا عروج ہے. وہ کیسے؟ کیا اس سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ لوگ اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا دے، کہ ہر کوئی قحط کا بہانہ بنا کر چوری کرنا شروع کر دے؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے، لیکن اس فیصلے کے پیچھے گہری قانونی حکمت تھی. اسلامی قانون میں سزا، خاص طور پر حد جیسی سخت سزا، صرف جرم کے عمل پر نہیں دی جاتی. جی، اس کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. مثلاً کیا مجرم نے یہ کام اپنی آزاد مرضی سے کیا؟ کیا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ اور سب سے اہم، کیا ریاست نے اسے وہ بنیادی ضروریات فراہم کی تھیں جن کے بعد اس سے قانون پر عمل کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور قحط کے دوران خاص طور پر آخری شرط پوری نہیں ہو رہی تھی. بالکل. ریاست لوگوں کو روٹی فراہم کرنے کی اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی تھی. ایگزیکٹلی. جب بھوک عام ہو جائے تو یہ کسی ایک شخص کی اخلاقی ناکامی نہیں رہتی، یہ نظام کی ناکامی کی علامت ہوتی ہے. ایسے میں بھوک سے تنگ آ کر زندہ رہنے کے لیے چوری کرنے والے شخص کا ارادہ اور نیت ایک عام حالات کے چور سے بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسے سزا دینا انصاف نہیں بلکہ ظلم کے زمرے میں آتا. یعنی قانون کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ ان حالات کو ختم کرنا بھی ہے جو جرم کی وجہ بنتے ہیں. جی ہاں. یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی قانون کوئی روبوٹک ضابطہ نہیں ہے کہ بس بٹن دبایا اور سزا دے دی، بلکہ یہ انصاف، رحم اور حالات کی سمجھ پر مبنی ایک زندہ نظام ہے. یہ نرمی نہیں، یہ قانون کا اصل عدل ہے. آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا. قانون کا مقصد معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے، نہ کہ ہر حال میں لوگوں کو سزائیں دینا. اچھا، قانون کو تو حالات کے مطابق ڈھال لیا، لیکن لوگوں کا پیٹ کیسے بھرا؟ صرف قانون بدلنے سے تو بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلاحی کام کو خیرات سے بڑھا کر ریاست کی آئینی ذمہ داری کیسے بنایا؟ یہ نظام اپنی تنظیم اور اسکیل میں حیران کن تھا. یہ صرف مدینہ کی گلیوں میں کھانا بانٹنے کا نام نہیں تھا. اچھا. مدینہ کے باہر باقاعدہ امدادی کیمپ لگائے گئے. روزانہ ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے بڑے بڑے لنگر خانے قائم ہوئے. راشن کی تقسیم کا ایک منظم نظام بنایا گیا. یہ تو ایک جدید دور کی NGO یا حکومتی ادارے جیسا لگ رہا ہے. کیا اس کا کوئی ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا؟ یہی تو اس کی سب سے متاثر کن بات ہے. ہر خاندان اور اس کے افراد کا باقاعدہ رجسٹر میں اندراج کیا جاتا تھا تاکہ کوئی ضرورت مند نظر انداز نہ ہو اور امداد کی تقسیم منصفانہ ہو. اور اس میں بھی ترجیحات تھیں. معاشرے کے سب سے کمزور افراد جیسے یتیم بچے، بیوائیں اور بزرگ، ان کا سب سے پہلے خیال رکھا جاتا تھا.
یہ ایک مکمل ایمرجنسی پبلک ایڈمنسٹریشن تھی جو ریاست کے خزانے بیت المال کے تحت چل رہی تھی۔ اور یہ سب کچھ صرف دارالحکومت مدینہ تک محدود تو نہیں ہوگا، کہے تو پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں ایک وفاقی سطح کی رابطہ کاری نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست کے خوشحال صوبوں جیسے شام، عراق اور مصر کے گورنروں کو فوری طور پر خطوط لکھے۔ انہوں نے لکھا، یعنی ہم سینکڑوں میل پر پھیلی سپلائی چینز کی بات کر رہے ہیں جو اونٹوں اور بحری جہازوں کے ذریعے چل رہی تھیں، اور ان سب کو مدینہ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، وہ بھی بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی بے ترتیب نظام نہیں تھا۔ ہر چیز کا حساب رکھا جاتا تھا، سپلائی کو ٹریک کیا جاتا تھا اور تقسیم کی سخت نگرانی کی جاتی تھی تاکہ کوئی بدعنوانی یا خرد برد نہ ہو۔ واہ! اس بحران نے ریاست کے تمام صوبوں کو ایک جسم کی طرح جوڑ دیا تھا، جہاں ایک حصے کی تکلیف کو سب نے محسوس کیا اور مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ کسی بھی بحران کا ایک اور خطرناک پہلو معیشت ہوتی ہے۔ جب خوراک کی کمی ہو تو ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری عروج پر پہنچ جاتی ہے، اس سے بازار تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس معاشی بحران سے کیسے نمٹا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں براہ راست مداخلت کی۔ انہوں نے باہر سے آنے والے غلے کے قافلوں کا خود استقبال کیا اور یقینی بنایا کہ وہ سیدھا منڈیوں تک پہنچیں۔ اچھا۔ انہوں نے تاجروں کو ذخیرہ اندوزی سے سختی سے منع کیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کچھ تاجروں نے باہر سے آنے والا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیا تاکہ بعد میں مہنگا بیچیں۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ یا تو اسے فوری طور پر مارکیٹ کی قیمت پر فروخت کرو، ورنہ یہ سارا مال ضبط کر کے غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ تو مقصد مارکیٹ کو کنٹرول کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے مستحکم کرنا تھا، اسے اخلاقی تباہی سے بچانا تھا۔ بالکل، مقصد یہ تھا کہ سپلائی کو بڑھا کر قیمتوں کو نیچے لایا جائے تاکہ عام آدمی کی پہنچ میں رہیں۔ یہ ہنگامی معاشی حکمرانی کا ایک بہترین نمونہ تھا، جس میں ریاست نے مارکیٹ کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اس کی اخلاقی نگرانی کی۔ ہم نے قوانین، لاجسٹکس اور معیشت کی بات کی، لیکن ان سب کے مرکز میں قیادت کا وہ معیار تھا جو خود حضرت عمر نے قائم کیا۔ بحران میں ہی لیڈرشپ کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ بلا شبہ، اور انہوں نے اس امتحان میں ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے سب سے پہلے سختی خود پر لاگو کی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوتے وہ گھی، دودھ یا گوشت جیسی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گی۔ ان کا رنگ بھوک اور موسم کی سختی کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ عوامی لنگر خانوں سے وہی سادہ کھانا کھاتے جو ایک عام آدمی کو ملتا تھا۔ یہ صرف ایک علامتی عمل نہیں ہو سکتا، اس کے گہرے آئینی اور سماجی اثرات ہوں گے۔ بہت گہرے اثرات۔ اس عمل نے عوام کا اپنی قیادت پر اعتماد اس سطح پر پہنچا دیا جہاں بغاوت یا نفرت کا خطرہ ہی ختم ہو گیا۔ آئینی لحاظ سے بحران کے وقت حکمران کی قانونی حیثیت کا انحصار عوام کے ساتھ اس کی برابری پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا حکمران بھی انہی کی طرح بھوکا سو رہا ہے تو وہ ہر مشکل برداشت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی کتنا دباؤ محسوس ہوتا ہے، ایک شخص پر پورے معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانے کی ذمہ داری۔ اور اس شدید ایمرجنسی کے باوجود آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جواب دہی کا نظام معطل نہیں ہوا۔ یہی تو سب سے اہم بات ہے۔ ایمرجنسی کا مطلب لا قانونیت نہیں تھا۔ امداد کی تقسیم کا مکمل ریکارڈ رکھا جا رہا تھا، نگرانی کے لیے افسر مقرر تھے، لوگوں کی شکایت سنی جا رہی تھیں۔ ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قانون ختم ہو گیا، بلکہ یہ تھا کہ قانون کا بنیادی مقصد بدل کر ہر قیمت پر جان بچانا بن گیا تھا۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو عام الرمادہ اسلامی ریاست کو تباہ کر سکتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ اسلامی آئینی تاریخ کا ایک روشن باب بن گیا۔ بالکل۔ انہوں نے گھبراہٹ، خوف یا ظلم سے نہیں بلکہ ضرورت، نظم و ضبط، جواب دہی اور رحم کے اصولوں کے تحت حکومت کی۔ اور ان کا یہ ماڈل آج بھی ان معاشروں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو سیلاب، معاشی بحران، مہنگائی اور مہاجرین جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی۔ ہے محض خیرات نہیں،
سزاؤں کا نفاذ سماجی انصاف کی شرائط سے جڑا ہوا ہے اور ہنگامی اختیارات کو ہر حال میں جوابدہ رہنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی حکمرانی ہے جو طاقتور بھی ہے اور انسانیت نواز بھی۔ کیا خوب بات ہے۔ جب بھوک کا اندھیرا بڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا چراغ اور اونچا کر دیا۔ بالکل۔ آج کی اس گفتگو سے ایک نقطہ سوچنے کے لیے ابھرتا ہے۔ اگر کسی ریاست کا اصل کردار اور اس کی اخلاقی بنیاد بحران میں ظاہر ہوتی ہے تو اس ریاست کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس نے بقا کے ایسے سنگین بحران سے گزرنے کے فوراً بعد اس سے سبق سیکھا اور بدعنوانی کے خاتمے اور گورنروں کے احتساب کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کیے ہوں؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بحران صرف تباہی نہیں لاتا بلکہ یہ ادارہ جاتی اصلاحات اور خود احتسابی کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔